बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, इस्लामाबाद और पिंडी में आज खासी गहमा गहमी है। सेनेट का इजलास भी शुरू हो गया है और कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है। वहाँ पर अहम बिल भी पेश किए जा रहे हैं। ये बिल कौन से हैं इस बारे में बताएंगे। और पिंडी में पाकिस्तान की टीम मुश्किलात का शिकार है और पिंडी में ही अडियाला के बासी कैदी नंबर 804 आज एक बार फिर बोले हैं। क्या ऑफ़र उन्होंने की है, इस पर भी हम बात करेंगे। अडियाला में एक झगड़ा भी हुआ है, उससे भी आपको जो है वो आगाह करेंगे। शामी साहब, सर इस्लामाबाद पिंडी एक बार फिर जो है वो ख़बरों में है और आप भी कल से इस्लामाबाद में थे और आज भी सीधे वहीं से लाहौर पहुँचे हैं यहाँ। इस्लामाबाद ज़ाहिर है कि ख़बरों का मरकज़ है, रावलपिंडी भी, लेकिन मैं तो अपनी बड़ी बाबत जो हैं हमारे भाई मरहूम साहिबजादा रज़ाउर रहमान शामी साहब की अहलिया फौजिया बेगम, उनको सुपुर्द खाक करके आया हूँ H11 के कब्रिस्तान में। वो अपने बेटे हम्माद रज़ा शामी साहब के साथ वहाँ मुकीम थी और हमारी सीनियर तरीन और बुज़ुर्ग तरीन शख्सियत थी शामी ख़ानदान की। अच्छा, 85 साल की उम्र में का इंतकाल हुआ और एक रूहानी सहारा थी हमारा। दिल बहुत गम से भरा हुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। 85 साल की उम्र पाई उन्होंने। बड़ी वफ़ाशार, तहज्जुद गुज़ार, इबादत गुज़ार, मिलनसार और सलीकामंद खातून थी और आखिर दम तक बार बार पूछती रही, मैंने नमाज़ पढ़ ली है। वनूद की तारी थी, मैंने नमाज़ पढ़ ली है। हाथ सीने पे धरे रहे। तो हमारे सुनने वाले जो हैं और देखने वाले जो हैं उनके लिए दुआ करें, इसाले सवाब करें। एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के वो इसाले सवाब कर दें, बहुत नवाजिश होगी। आमीन सर, बिल्कुल सब ये करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी सर सब्र जमील अता करे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सर। ज़ाहिर मामलात हैं, उनको भी देखना है। अब खबरें तो ज़ाहिर है कि आ रही हैं और एक तो हमारा जो क्रिकेट टीम है वो भी मुश्किल में है। उस पर आते हैं सर, मैं चाहूँगा ज़रा उस पर ज़रा तफसील से ज़रा गुफ्तगू करें। हमारी सियासत जो है उसकी भी कोई कल सीधी नहीं है। और रोज़ाना सर नई से नई चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और आज बानी पीटीआई वो भी उन्होंने भी बात की है। अगर इजाज़त दें, हमने ज़ाहिर गुफ्तगू उस बारे में भी करनी है जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक ताकीद की है सबको, कि वो क्या है ताकीद, उस पर भी जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अहमद भट्टी साहब, वो आज मौजूद रहे अडियाला जेल में और वहाँ पर आज जो तोशा खाना नया रेफरेंस है उस सिलसिले में समाअत हुई। तारड़ साहब ने क्या कहा है? तारड़ साहब सर ये फरमा रहे हैं कि जी ये जो बार बार आप बात कर रहे हैं ना कि चीफ़ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या मिलनी नहीं चाहिए, उस पर उन्होंने एक ताकीद की है। तो वो दिखाते सर, मैं चाह रहा हूँ ज़रा हम पहले ज़रा उनकी तरफ चले जाएँ, अहमद भट्टी साहब की तरफ। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज क्या हुआ मामला? ये रेफरेंस जो पेश होना था जो हुआ, यानी नया जिसे तोशा खाना रेफरेंस कहा जा रहा है बुल्गारी के सिलसिले में, तो उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है वकलाए सफ़ाई की जानिब से कि ये कह रहे हैं कि पुराना मामला है, ये पुराना केस है? जी, वकला सफ़ाई ने इस रेफरेंस में कहा कि अदालत से इस्तदा की कि ये जो पहला रेफरेंस था उसी के ही किस्म का ही दूसरा रेफरेंस है, मिलता जुलता है, मुमासलत रखता है, जिस पर जो प्रोसिक्यूशन के हैं सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी, उन्होंने कहा कि आप अदालत से इस्तदा की कि जो पुराना रिकॉर्ड है, जुडिशल रिकॉर्ड है, वो मंगवा लिया जाए और उसको अदालत देख के ये फ़ैसला कर ले कि क्या वाकई ये पुराना है या नहीं। जिस पर कुछ देर के लिए समाअत मुलतवी हुई और जिसकी जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने उन नैब की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। ठीक है। अच्छा, क्या दरख्वास्त मुस्तरद कर दी? कि वो रिकॉर्ड जो है वो नहीं पेश किया जाए। रिकॉर्ड नहीं पेश किया? हाँ जी, वो मुस्तरद की। रिकॉर्ड तलब नहीं किया? रिकॉर्ड तलब नहीं किया। अदालत ने, वो नैब की इस्तदा थी कि उसको नहीं तो आप तोशा खाना के लाया जाए, लेकिन नहीं, अदालत ने वो मुस्तरद कर। तोशा खाना के 2 रेफरेंस है ना? जी ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आज खान साहब से मिले आप? सेट के हवाले से था। हाँ जी, जो कुछ यानी ये तोशा खाना 2 रेफरेंस था ये। हाँ, जितने भी तोहफे लिए गए हैं, यानी बजाय इकट्ठा एक रेफरेंस दायर करने के
2 ریفرنس دائر کر دیے گئے ہیں. جی جی. ایک میں پہلے میں کچھ گھڑی تھی اور کچھ اور چیزیں تھیں, اب اس وہ میں کچھ اور ہیں, بلغاری کا زیورات اور ہیں جیولری وغیرہ تھی, اور وہ اس کا ریفرنس الگ ہے, پر جب تفصیل عدالت فیصلہ کرے گی تو پھر دیکھیں گے. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ آج کیا باڈی لینگویج کیسی تھی خان صاحب کی؟ آج جو بانی پی ٹی آئی ہیں ساتھ رہی ہے ان کے حوالے سے دیکھیں سر, توشہ خانے کا جو معاملہ ہے کی نسبت آج جی آپ جاری رکھیے بھٹی صاحب اپنی بات بتائیے. جی آج خان صاحب اس طرح محسوس ہوئے جس طرح پہلے 3 ماہ پہلے تھے. آہستہ آہستہ ان کی باڈی لینگویج چینج ہو رہی ہے, اور آج وہ کھل کھلا کے بات بھی نہیں کی انہوں نے, اور بے ربط سی گفتگو کی جس میں انہوں نے آکسفورڈ کا جو الیکشن ہے اس کو کچھ ڈسکس کیا, جلسے کے حوالے سے 2-3 پوائنٹ کی بات کی, اور اتنی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی. اور چونکہ ان کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن اب نہیں ہوتا تو اب ان کا موقف ہوتا ہے, وہ اپنے گفتگو کرتے ہیں, تو جب اپنا موقف بیان کرتے ہیں تو اس میں اتنی لمبی گفتگو نہیں کی, تقریباً وہ ڈپریشن میں نظر آئے. اچھا اس کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آج انہوں نے ایک لفظ یوز کیا کہ آکسفورڈ کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ 2.5 لاکھ لوگ ہیں جو فیصلہ کریں گے. انہوں نے اپنے لیے لفظ یوز کیا فلنتھراپسٹ کا. انہوں نے کہا میں فلنتھراپسٹ ہوں, اور میں نے 2 یونیورسٹیز بنائی ہیں, 2 کالجز بنائی ہیں, اور تیسرے جو 2 ہاسپٹلز ہیں, اور تیسرا ایک یونیورسٹی بن رہی ہے, اور اس کے علاوہ میں نے ایک پارٹی 0 سے شروع کر کے بنائی. کرکٹ میں جو اعزاز میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, اور میں سب سے بڑا فلنتھراپسٹ ہوں, اور 2.5 لاکھ لوگوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو بنانا چاہیں گے. اگر نہیں بھی بنتا تو کوئی نہیں, یہ چانسلر بننا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہے, پاکستان کا اعزاز ہے, اگر نہیں بنتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. 8 ستمبر کے جلسے کو لے کر وہ پر امید دکھائی دیے, کیا کہتے ہیں؟ نہیں, انہوں نے صرف یہ 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے کہا کہ اس کے 3 کمپوننٹس ہوں گے, جس میں حقیقی آزادی کا انہوں نے ذکر کیا, آزاد عدلیہ کا ذکر کیا, اور چوری شدہ مینڈیٹ کی بحالی کا ذکر کیا. لیکن انہوں نے کارکنوں سے یا پارٹی سے کوئی اس حوالے سے گفتگو نہیں کی کہ 8 ستمبر کے جلسے میں بھرپور شرکت کی جائے, اور اس جلسے کی تیاری کی جائے, لوگ بھرپور شرکت کریں. ٹھیک ہے. آخر میں مجھے بتا دیں کہ نواز شریف صاحب پر تنقید انہوں نے کی, وہ گینس بک کا نام بار بار کیوں لے رہے تھے؟ جی انہوں نے کہا کہ 2 ریکارڈ انہوں نے مزید 2 ریکارڈ جو ہیں وہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہونے جا رہے ہیں. ایک میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا اس کو اب تبدیل کر دیا ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ 4 چیفز کو ملا کر بھی وہ الیکشن ہار گئے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہونے جا رہی ہیں, اور سب سے بڑا وہ نواز شریف نے یو ٹرن لیا ہے. انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے یو ٹرن کی اصطلاح استعمال کی کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دیتے کوئی اور عزت دینا شروع کر دی. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ احمد بھٹی صاحب. سر کہہ تو رہے ہیں وہ کہ جی تنقید کر رہے ہیں نواز شریف صاحب پہ کہ جی بوٹ کو عزت دے رہے ہیں وہ, لیکن خود بھی تو خان صاحب یہی کر رہے ہیں نا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بات ہی ان سے کرنی ہے, ہم نے تو سیاسی جماعتوں سے بات ہی نہیں کرنی ہے. ہاں یہی ہے اصل میں. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, دور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. خان صاحب بھی اب ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. اب آکسفورڈ کی جو چانسلرشپ ہے جی سر, اس کے وہ کینڈیڈیٹ بن گئے ہیں, اور وہاں برطانوی اخبارات جو ہیں اب ان میں ایک مہم شروع ہے ان کے خلاف بھی. گارڈین میں آیا, اور گارڈین نے بھی ایک لمبا چوڑا آرٹیکل لکھ دیا ہے اور سوالات اٹھائے ہیں خان صاحب پر. جی ہاں, اور اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا, لیکن اگر ایک پاکستانی کے طور پر ہم دیکھیں تو بڑی اچھی بات تھی کہ خان صاحب منتخب ہو جاتے. اور اگر تو میں ایک پاکستانی کے طور پر میں بھی ہوتا, میرا ووٹ ہوتا تو میں بھی ان کو ووٹ دیتا. اچھا, کہ پاکستانی طور پہ. لیکن اب ہم اس طرح تو سوچتے نہیں ہیں نا. نہ خان صاحب نے اس طرح سوچا, نہ ان کے مخالف سوچ رہے ہیں. اب جو آکسفورڈ کے جو ایلومنائز ہیں مگر 2.5 لاکھ کی تعداد ہے, جی ہاں, انہوں نے چننا ہے اپنے چانسلر کو. اور میں نے تو سوشل میڈیا پہ یہ بھی دیکھا کہ اس چانسلر کی جو سالانہ سیلری ہے وہ بھی کافی بھاری بھرکم ہے. اور لیکن اس کو سر اویلیبل بھی رہنا ہوتا ہے, یہ بھی اس میں وہ اب یہ تو جو ایلومنائز ہیں ان کے جو ووٹرز ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے نا کہ وہ اس کے
مستحق ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر جو کوالیفائی کرنے والی کمیٹی ہے اگر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن ہماری اپنی سیاست جو ہے لندن میں پہنچی ہوئی ہے۔ اس میں یہ رہی کہ سلمان رشدی کا جو اس میں ذکر کیا گیا، تو سلمان رشدی کا وہ انڈیا میں انہوں نے کہا تھا کہ سلمان رشدی کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا اگر یہ آیا ہے کہتے ہیں وہ اس کو، تو دیکھیں جو ہمارے جو پلس پوائنٹس ہیں ان کے وہاں وہ نیگیٹو پوائنٹس ہیں، وہاں منفی بن رہے ہیں۔ بہرحال اب دیکھیں جو بھی ہو، یہ کوئی ایسی کوئی بات تو ہے نہیں کہ یعنی کون سی کلگی لگ جائے گی کہ بھئی اس کے بغیر ان کا جینا نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال خیر وہ اعتراض تو بہت ہو رہا ہے حکومت کو۔ سر ایک چیز جو آج خان صاحب نے ایک اور کہی، میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کمنٹ کریں، انہوں نے کہا کہ جی جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے نا تو یہ جو حکومت ہے، یہ لوگ ہیں، یہ 9 مئی کا شور مچا دیتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی ان کی انشورنس پالیسی ہے، اگر 9 مئی ختم ہوا تو ان کی حکومت بھی جائے گی اور سیاست بھی جائے گی۔ سر سوال یہ کہ یہ اتنا کانفیڈنس کیوں ہے؟ کیا لگتا ہے کہ 9 مئی کا معاملہ ایسے ختم ہو سکتا ہے یا صرف معافی پہ ہی ہوگا ختم؟ دیکھیں خان صاحب اس میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم ان سے مذاکرات کر لیں گے تو ہم گویا انتخابات کو تسلیم کر لیں گے۔ دیکھیے میں یہ جو جب ان کی پارٹی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں موجود ہے اور کے پی کے میں حکومت بنا چکی ہے تو عملاً تو تسلیم کر چکے ہیں وہ۔ اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ دھاندلی کی شکایت کرتے ہیں، وہاں کا کہاں شکایت کرتے ہیں؟ ان کی تو طاقت ہی کے پی کے میں، تو گویا ان کے دھاندلی جو ان کی شکایت ہے اس کی تو بینیفیشری تحریک انصاف ہے۔ تو مولانا دیکھیں نا، مولانا ایک درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں نا۔ لیکن آپ بات یہ ہے کہ خان صاحب یہ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف یہ چارج شیٹ تھی اس کی اپوزیشن کی کہ جناب پاکستان قومی اتحاد کی، انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کی اور وہ ایک دن بھی اسمبلی میں جا کے نہیں بیٹھے اور تحریک چلائی، لیکن مذاکرات پھر بھٹو صاحب سے کیے۔ تو اب یہ جو ایسا مذاکرات ہوتے ہیں، حکومت ایک فریق ہے، آپ کی مہر سے نہیں چل رہی، آپ آپ کو وہ فریق کے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ اگر آپ دونوں فریق جو ہیں، جو اہل سیاست ہیں، یہ بات چیت کر لیں، معاملات کو سنبھال لیں تو دوسرے ادارے بھی اس کو تسلیم کر لیں گے۔ دوسرے اداروں کو کیا پڑی ہے؟ اداروں نے تو یہی کہہ دیا کہ ہمارے اداروں کو کیا پڑی ہے کہ وہ کہیں کہ یہ آپ آپس میں نہ بیٹھیں۔ آپ جب آپس میں نہیں بیٹھیں گے، ان کو سپیس دیں گے، آپس میں بیٹھ جائیں، خود طے کر لیں، معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو خان صاحب کو چاہیے کہ یہ نکل جائیں اس فکری خلفشار سے اور انتشار سے اور یکسو ہو جائیں۔ ان کے مخالف جو ہیں نہ وہ یکسو ہیں نہ وہ یکسو، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ کچھ کا یہ کہنا ہے سر، یہ بھی تو ہے نا، نواز شریف صاحب کی جو میٹنگ تھی مسلم لیگ کی، بات یہ اطلاع آئی کہ ان سے براہ راست بات نہیں کی جائے گی، لیکن انہوں نے کہا یہ اچکزئی صاحب سے بات کریں گے۔ اب اچکزئی صاحب اس اتحاد کے سربراہ ہے، جو اتحاد جو ہے جس میں عمران خان بھی پارٹی ہے، تحریک انصاف بھی پارٹی، چلیے ان سے بات ہو، کوئی بات کا کوئی راستہ تو نکلے نا، تو بات چیت ہوگی، ایک قدم آگے بڑھیں گے، پھر دوسرا قدم ہوگا، پھر تیسرا قدم ہوگا، اس طریقے سے راستہ کھولے گا۔ تو اب ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں، الجھتے رہیں، الجھاتے رہیں، تو پھر کیا ڈور کیسے سلجھے گی؟ کیسے سلجھے گی؟ سر ابھی جو تاثر دیا جا رہا ہے بیرسٹر سیف محمد علی سیف صاحب ان کی طرف سے، وہ بنا کے ایسے پیش کر رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب ہیرو ہیں اور شہباز شریف صاحب ولن ہیں، کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، بات چیت ہو، خان صاحب کو بھی آن بورڈ لیا جائے، تمام جماعتوں کو لیا جائے، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے نزدیک ان کو لگتا ہے کہ نہیں جی اگر یہ پیچھے ہٹے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی کہ حکومت گئی۔ تو پھر نواز شریف صاحب سے ہی معاملہ کر لیں، وہ کہیں گے ہم نواز شریف صاحب سے بات کریں گے، شہباز شریف صاحب سے نہیں کریں گے تو نہ کریں، نواز شریف صاحب سے بات کر لیں۔ ساری کمپین تو نواز شریف صاحب کے چلائی، ایک حکومت تو ان کی ختم ہوئی، لیکن نا 2018 میں کیا ہوا؟ اس لیے وہ اب بیرسٹر سیف صاحب 2018 میں یا سر 2024 میں، یعنی کہ جو یہ اس کے الیکشن ہوئے 8 فروری والے 2018 کے انتخابات ہوئے نا، اس میں تو وہ آئے نا، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مطلب لمبی کہانی ہے نا۔ تو آپ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھی ہمارے یہاں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اس کی خبریں آ رہی ہیں، تو چلو ان کے یہاں بھی پھوٹ کی خبریں آ جائیں، چلیے بھائی آپ کسی سے بات تو کر لیں۔ ویسے لیکن ایسا ہے کیونکہ زیادہ تر جو نواز شریف صاحب جو ہیں ایک اس وقت سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان کے سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں،
3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, अपोजिशन लीडर रहे हैं, जेल काटी है, शक्कत बर्दाश्त की है, एक अपना एक ख़ास उनका माजी है, और उनके साथ बात कर ले। और सर इस वक्त सबसे ज़्यादा देखा जाए जो परेशान है अवामी मसाइल को लेके, वो भी नवाज शरीफ साहब ही हैं। वही परेशानी है, पार्टी की फिक्र है कि लोगों की मुश्किलात कम होनी चाहिए, लेकिन हाथ तो बंधे हुए ना, हुकूमत के हाथ भी बंधे हुए हैं। हुकूमत वसाइल कहाँ से लाएगी, ये मुहिमें कैसे हल करेगी, IPP से कैसे निपटेगी, ये गुंजलें जो है ना बरसों की, वो पंजाबी का मुहावरा है ना, जो दांतों से गांठें डाली जाती, हाथों से गांठें डाली जाती हैं, वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। तो अब ये तो आप बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत को हदायत होनी चाहिए कि वो लोगों को रिलीफ दे। रिलीफ देगी, पैसे कहाँ से आएंगे? अब 3 महीने के लिए रिलीफ दी है बिजली की, और 50 अरब रुपया लग जाएगा उस पर पंजाब हुकूमत का। ये बड़ा मसला है। तो मसले बहुत से हैं, उनको हल करना है, लोगों को रिलीफ भी देनी है। नवाज शरीफ साहब अवाम के साथ खड़े हैं, लेकिन हुकूमत जो है उसके हाथ बंधे हुए हैं। सर हाथ बंधे हुए भी हैं और फिर मुश्किल में भी है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 2 दिन में 2 इस्तीफे आ गए। एक वो जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर जहांजेब साहब, और फिर उसके बाद कैसर बंगाली साहब, वो भी 3 हुकूमती कमेटियों से मुस्ताफी होकर चले गए। सरकारी अफसर हैं, बड़े अच्छे अफसर हैं, बड़ी अच्छी शोहरत है उनकी, लेकिन वो जो प्लानिंग कमीशन है ना, उसमें वो डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग के, और जो प्लानिंग मिनिस्टर थे वो अलग थे, वजीर मनसूबाबंदी। सही। आमतौर पर तो ऐसा होता है ना कि जो डिप्टी चेयरमैन है वो वजीर होता है। अच्छा। और ये एक अरसे तक तो हसन इकबाल साहब ने दोनों मनसब संभाले थे। बिल्कुल। और ताकि वो एक वजीर पॉलिसी बनाता है, डिप्टी चेयरमैन एग्जीक्यूट करता है, ताकि चेन ऑफ कमांड जो है वो रहे। अब यहाँ थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ था, तो वो मेरा ख्याल जहांजेब जो हैं वो रुखसत हो गए। जी हाँ। तो उससे अब जिम्मेदारियां हसन इकबाल के पास चली गई। उनको जी हाँ मेरा ख्याल जहांजेब साहब को और जिम्मेदारी मिल जाएगी, क्योंकि अगरचे वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छे अफसर हैं, और शहबाज शरीफ साहब की गुड बुक्स में हैं, और वो डिलीवर करना भी जानते हैं। जहाँ भी गए हैं काम करके दिखाया है, तो और मुनासिब जिम्मेदारी उनको मिल जानी चाहिए। कैसर बंगाली साहब सर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हाँ जी। इन कमेटियों के सरबराह यानी रुकन थे, जी हाँ, यानी जो अखराजात काम करने के लिए, किफायत शारी कमेटी, राइट साइजिंग कमेटी, महकमों की छांटी करने के लिए उन्हें कम कर। लेकिन ये सारे मामले जो हैं ये आसान नहीं हैं, इसमें हजारों लोग, उनका मुस्तकबिल वाबस्ता है। बेशक सरकारी मुलाजिम हैं, उनको कैसे एडजस्ट कैसे करना है, उनको कहाँ एडजस्ट करना है। आप 1 मिनट में ये सारे मामला कर नहीं सकते। अब कैसर बंगाली साहब बड़े बेचारे अच्छे आदमी हैं, लेकिन जज्बाती हो गए कि भाई हमारी सारी तजावीज़ क्यों नहीं मानी जा रही। फौरी भाई जनाब आपकी कमेटी है, उसे तजावीज़ पेश कर दी हैं, अब हुकूमत ज़रा उसको दानाई के साथ, एक तरतीब के साथ तस्लीम करेगी। क्योंकि अब आप देखें ना सर, वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म जो हैं वो बात सुनते नहीं हैं, और ये जो कमेटियाँ ये रबर स्टैंप हैं, फैसले कहीं और हो रहे हैं, हमें काम दिया जाता है। तो ये इस तरह के वो उनकी बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन देखिए एक कमेटियाँ जो कायम होती हैं उनकी जो सिफारिशात होती हैं, अब ये नहीं होता लाजम होता कि उनकी सिफारिशात 100% तस्लीम कर ली जाए। अच्छा, ये दुरुस्त है कि उनकी सिफारिशात को मुस्तरद भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब हुकूमत जो है उसको भी तो उसने तो बड़ी कोशिश की है कैसर बंगाली साहब को मना लिया जाए। लेकिन अब ये जो जितनी भी तजावीज़ है ना, भाई यहाँ आप छांटी कर दें, यहाँ सरकारी अफसर कम कर दें, यहाँ कम कर दें। अब अभी तो कई असामियाँ ऐसी हैं जो पुर नहीं है लेकिन बजट में मौजूद है, वो खत्म की गई है। अब होता क्या है, जिस महकमे में वो असामियाँ मौजूद हैं बजट में वो पैसे चले जाते हैं, वो महकमा उनको दूसरे मामलात में खर्च कर देता है। अब ये हुकूमत के अखराजात कम करना, हुकूमत का साइज कम करना, 18वीं तरमीम के बाद जो हुजम कम होना चाहिए था वजारतों का, आज तक नहीं हो सका। वो बिलावल भुट्टो भी इसी पे कहते रहते हैं कि 18 वजारतें हुकूमत भी रही ना पीपल्स पार्टी की, वो क्यों नहीं काम किया? खान साहब की रही, उन्होंने काम क्यों नहीं किया? तो हम ये जो हमारे सियासतदान हैं आंखें बंद करके फैसले कर लेते हैं, ये महकमा सूबाई हो जाए, ये वफाकी हो जाए, ये सोचे बगैर, ये वफाकी हो से लेके वफाक से लेके सूबों को दे दे, ये सूबों से। भाई बात यह है आप इस पे गौर नहीं करते, इस पे अमल दरामद कैसे होगा, ये मुलाजम कहाँ जाएंगे, अफसर कहाँ जाएंगे,
بڑے مسائل ہیں نا. ابھی تو آپ نے دیکھی یوٹیلیٹی مرحلہ وار کہہ رہے ہیں سر وہ کہ ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا, کتنا ہنگامہ ہو گیا. بالکل. تو لوگ بے روزگاری, آپ کتنے بے روزگار, لاکھوں افراد بے روزگار کر دیں گے. ذرا تھوڑا سا کیسر بغالی صاحب کو بھی ذرا تحمل سے کام کرنا چاہیے, اور حکومت کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے, تیزی سے اقدامات کرے, فیصلے کرے. لٹکانے سے کچھ حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک معاملہ جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے, اور وہ ہے جو میں نے آغاز میں کہا کہ آنا پڑا اعظم نذیر تارڑ صاحب کو, اور آ کے ان کو یہ واضح کرنا پڑا کہ بھائی بس بہت ہو گیا. بار بار ایک ہی بات کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ یعنی کہ وہ ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی. کیا فرما رہے تھے, ذرا انہی کی زبانی دکھاتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کام کرنا ہے نا کہ بھئی آپ ایک بے پر کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں, اڑاتے رہتے ہیں. اب خود کبھی حکومت بول پڑتی ہے, کبھی اپوزیشن بول پڑتی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دباؤ میں رکھنا مقصود ہے. جو ان کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں نا, وہ جناب ان کی توسیع ہونے والی ہے, ان کو ایکسٹینشن ملنے والی. وہ بھائی دو تہائی اکثریت ہوگی تو آئین میں ترمیم ہوگی. آئین میں ترمیم کر کے آپ ججوں کی عمر بڑھا سکتے ہیں. آئین میں ترمیم کر کے آپ چیف جسٹس کا ٹیرور مقرر کر سکتے ہیں. بالکل. وہ دو تہائی اکثریت ہے نہیں حکومت کے پاس. قاضی فائز عیسیٰ صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہے. انہوں نے ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر جو بھی تنقید کریں, یہ ان کے بڑے مخالف موجود ہیں ماشاءاللہ اب تو, لیکن قاضی صاحب نے تاریخی فیصلے کیے ہیں نا. انہوں نے ایک تو چیف جسٹس کے اختیارات کم کر دیے, کمیٹی بنا دی. وہ قانون جس کو بدیال صاحب نے یعنی سسپینڈ کر دیا تھا, اس کو انہوں نے قبول کر لیا کہ بھئی جناب یہ جو مقدمات ہیں ان کو جو مقرر کرے گی وہ کمیٹی ججوں کی مقرر کرے گی. چیف جسٹس کا اختیار ہی لے لیا, بینچ بنانے کا اختیار. 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی. اس کے بعد اوپن کر دی, سماعت اوپن ہونے لگی, لائیو کوریج ہوتی ہے. آپ دیکھیں تو انہوں نے کس طریقے سے, اور پہلے تو مطالبہ ہوتا تھا آپ فل کورٹ اجلاس بلائیں, فل کورٹ اجلاس بلائیں. فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا جاتا تھا. 2-3 جج مرضی کے بٹھا لیے, ہر قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو قاضی صاحب نے تو سپریم کورٹ کے ادارے کو ایک باوقار بنایا ہے, ادارے کے طور پر اسے مستحکم کیا ہے. اب ان کو یاد رکھیں, ان کو سلام کریں, ان کو خدمات کا اعتراف کریں. اور بات ٹھیک ہے, آگے اب جو منصور علی شاہ صاحب آنے والا, اب اس پہ ہنگامہ, بھائی ان کو نوٹیفکیشن جاری کر دیجیے. بھائی نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا, کہاں جا رہے ہیں؟ دستور میں لکھا ہوا ہے بھائی, وہ سینئر ترین شخص نے چیف جسٹس بننا ہے. سر یہ جو نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا, اور پھر جو وزیر قانون آ کے فرما رہے ہیں کہ جی اس بات کو آپ ختم کریں, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم یقین کر لیں اس بات پہ, لیکن اس پہ سر میں آپ سے سوال کروں گا, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہو رہا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے ہم سے بات کریں گے. ویلکم بیک. شامی صاحب, ایک طرف تو سینٹ میں وہ بل پیش کر دیا گیا جس میں ججز کی تعداد کو بڑھانے کی بات کی گئی ہے, اور پہلے وہ خبریں 23 کی آ رہی تھیں, ابھی کہہ رہے ہیں جی 20 ہونی چاہیے چیف جسٹس کو ہٹا کے, یعنی کل تعداد 21. دوسری طرف سر بریک پہ جانے سے پہلے جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا, منظور ہوگا یہ بل, آخری شکل لے گا تو پھر دیکھیں گے. میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, میرے خیال میں تو ججوں کی جو موجودہ تعداد ہے یہ بہت کافی ہے. اچھا, ہمیں اپنے پروسیجرز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہائی کورٹ کا ہر مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے. پہلے تو بڑی مشکل سے لیو ٹو اپیل گرانٹ ہوتی تھی, یعنی کسی مقدمے کو گویا اس کی اپیل جو ہے قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے. صحیح. اب اپیل پہ اپیل چلتی ہے, ہزاروں مقدمات جو ہیں 53,000 پینڈنگ رہ جاتے ہیں, 53,000 مقدمات زیر التوا ہیں, پھر سو موٹو کیسز چلتے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے. بعد معاملات ہائی کورٹ پہ ختم ہو جانے چاہیے, بعد ہائی کورٹ کو سے آگے آنے نہیں چاہیے, اور بعد جو ہے سیشن کورٹ میں ختم ہو جانے چاہیے. تو اپیل پہ اپیل, اپیل پہ اپیل, تو وکیلوں کا کام تو چلتا ہے اس سے, لیکن لوگ تو پریشان ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا سر, بریک سے پہلے جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ٹھیک ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اب آپ یہ بات ختم کر دیں, بند کر دیں ایکسٹینشن کی, لیکن کیا کیجئے سر کہ کچھ صحافی اور جید صحافی جو ہیں پاکستان کے, منیف فاروق صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی بھی آن دا ٹیبل ہے ان کی ایکسٹینشن کی بات, یہ آف دا ٹیبل ابھی نہیں ہے. تو ایک طرف حکومت خود کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس آئینی ترمیم کے لیے وہ نمبر گیم بھی پورا نہیں ہے. ہوگا کیا سر پھر, یعنی اگر آ جاتی ہے تو کیا کوئی جادوگری ہوگی؟ بھئی اگر 9 من تیل آ گیا تو رادہ ناچ لے گی. اگر وہ نمبر پورے کر سکے اور اپنے
لوگوں کو ہموار کرنے میں کامیاب ہو گئے تبھی ہوگا نا, اگر نہیں کر سکے تو نہیں ہوگا. چلیے دیکھ لیں گے. دوسروں کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے, آزاد لوگوں کا بھی سہارا لیا جا تو سکتا ہے. آزاد کا لیں, غلام کا لیں, مطلب جو ہاؤس ہے اس میں ہی آپ کو معاملہ کرنا ہوگا نا. اگر آپ کے پاس 2/3 اکثریت آ جاتی ہے تو تب بھی تو آپ یہ کھیل کھیلیں گے, کھیلیں گے. بلکہ اگر نہیں ہوگا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اگر حکومت جو ہے پردہ رکھنا چاہتی ہے تو ہمیں بھی پردہ رہنے دے پھر. اچھا چلے پردے میں رہنے دو, پردہ نہ اٹھاؤ. سر ایک پردہ اٹھائے, اور وہ ایک معاملہ کوئکلی, کیونکہ ہم نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا, جو اڈیالہ جیل ہے وہاں پر ایک لڑائی ہوئی قیدیوں کی. اچھا وہ واقعہ, ایک قیدی ہلاک ہو گیا اس میں. سر اس میں 29 فروری کا یہ واقعہ ہے. اس میں جو ہے وہ ایک مطلب یعنی کہ ہلاک ہوا ہے. وہ ذہنی مریض تھے, جی ہاں, جن کو کٹھا رکھا گیا تھا. ایگزیکٹلی, قیدیوں کو 5 شو قیدی. کاز کس کو ہوا سر؟ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم صاحب, جو کہ غائب ہیں اس وقت. چلیے وہ اب وہ کہاں ہیں, ان کو شوکاز ہوا ہے تو وہ جواب بھی دے لیں گے. مگر اس میں اتنا جھگڑا سنگین تھا کہ اس میں ایک قیدی ہلاک ہو گیا. جی ہاں, اینٹ ماری ہے باقاعدہ. تو بس یہ اینٹ کہاں سے آئی, اور پھر اتنے قیدی ذہنی مریض جو تھے اکٹھے کیوں رکھے, یہ اپنی جگہ ایک تشویشناک بات ہے. لیکن وہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے بیچارہ, اس نے پتہ نہیں کیا اس نے خطا کیا ہوئی ہے. یعنی اگر یہ تو معاملہ تھا تو بڑی آسانی سے اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی. ہاں, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نوٹس جو دیا گیا اس میں انکوائری کمیٹی نے برخاستگی اور بھاری جرمانے کی سفارش کر دی تھی. غائب کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ اب یہ ایک سوال ہے سر, کہاں ہیں, کدھر ہیں, کارروائی کریں قانون کے مطابق. یہی تو مسائل, الجھاتے کیوں ہیں آپ؟ جب چیزیں الجھتی ہیں تو پھر لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں, اور آپ کے پھر لوگ کہتے ہیں پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت پر انگلی اٹھاتے ہیں, پھر مشکل ہو جاتی. ایگزیکٹلی. دیکھتے ہیں سر. اچھا مشکلات کی آپ نے سر بات کی ہے, مشکل میں اس وقت ہماری پاکستان کی ٹیم بھی ہے. بنگلہ دیش نے پہلا میچ ہرایا, وہ 10 وکٹوں سے جیتے. اب دوسرا بھی جو ہے, ہاں جی, ہماری ٹیم دباؤ میں ہے بری طرح. طرح ہماری ٹیم جو ہے نا, ہماری ٹیم جو ہے وہ تو ان ڈسپلن کا شکار ہے. مجھے تو وہ ان کے ایک فزیو تھراپسٹ جو تھے, ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی, وہ چھوڑ کے ہی چلے گئے. انہوں نے کہا جی یہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے, کھانا کیا ہے, ڈائٹ کیا ہوگی, ڈسپلن کیا ہوگا, نہ کوئی مینیجر ہوتا ہے پراپر, نہ کوئی فزیو تھراپسٹ پراپر, اور یہ کھلاڑی ہیں اپنی مرضی کرتے چلے جاتے ہیں. کوئی موٹے ہو رہے ہیں, وزن بڑھ رہا ہے, کھاپے کھا رہے ہیں, دعوتوں پہ جا رہے ہیں. تو وہ آپ یہ جو تماشا لگا دیا ہے, ہم ایک اچیومنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اسے برقرار نہیں رکھ پاتے. ابھی ہاکی میں ہم نے کیا کیا, کرکٹ میں کیا کیا, ورلڈ کپ جیتا 2 بار, ہاں جی, اور پھر اس کے بعد کہاں پہنچ گئے؟ ورلڈ کپ, ہاں ایک دفعہ T20, ایک دفعہ 50 ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر آپ ہاکی میں تو آپ نے فاتح کہلائے, ہاکی کہاں ہے آپ کی, صحیح بات ہے, سکائش کہاں ہے آپ کی. تو یہ جو ہم ایک تنزلی کی طرف حاصل کرتے ہیں, پھر ہم ایک بے نظمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہماری ٹیم میں نہ ڈسپلن ہے اور نہ اس کے معاملات ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں. اب سر میچ کی صورتحال تو یہ ہے کہ واش آؤٹ ہونے کی دعا کریں, ورنہ وائٹ واش ہی ہو جائے گا. جو بھی ہوگا, کیونکہ بارش نے روکا ہے میچ. اب لیٹس سی. ایک چیز سر لوگ کچھ کہہ رہے ہیں, انقلاب آیا ہے, تو چلیے ان بھائیوں کو تحفہ دے رہے ہیں ہم, اپنی شکست جو ہے پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی. سر ہمارا کپتان تو انقلاب نہیں لا سکا پاکستان کا, وہ بنگلہ دیش کا کپتان انقلاب لے آیا, وہ پہلی دفعہ جیت بھی گیا, اور وائٹ واش پہلی دفعہ ہوگا اگر یہ ہوتا ہے تو. یہ بھی بڑی بات ہے کہ سیریز, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر صرف اسٹیڈیمز کو جو ہے نا, دیکھیے وہ جو یہ جیت ہوتی ہے نا, اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار جیت گیا تو اس کے بعد سونے لگتا. کنسسٹنسی, یہ جو کنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے, ڈسپلن رکھنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں تو جو حکومت بدلتی ہے تو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بدل جاتا ہے. سر وہ میں اسی طرف آ رہا تھا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف اسٹیڈیم کو آپ اپ گریڈ نہ کریں, ٹیم کو بھی اپ گریڈ کریں. مطلب یہ کہ یہ بھی تو تماشا ہے نا, یہ جہاں وسائل ہوتے ہیں نا وہاں سب کی نظریں ہوتی ہیں, گدوں کی طرح لوگ اس کو پڑھتے ہیں. تو ہم نے تو ہر سیاست میں ہم نے کیا کر کے دکھایا ہے, معیشت میں کیا کر کے دکھایا ہے, کرکٹ میں کیا کر کے دکھایا ہے. ایک اچیومنٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. چلیں سر, اللہ نہ کرے ہم بھولیں, اور خاص کر ان لوگوں کو تو نہ بھولیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی قربانی دی ہے, اور انہی میں ایک ہیں سید علی گیلانی صاحب, جن کی سید علی گیلانی صاحب کی کل برسی تھی, تیسری برسی تھی. 3 برس ہوئے ان کو ہم سے جدا ہوئے. جب وہ نعرے لگاتے تھے ہم ہیں پاکستانی, پاکستان ہمارا ہے, تو پورا کشمیر گونجتا تھا.
کیا شخص تھا، کیا مجاہد تھا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر جو ہے اسے نور سے بھر دے، اور وہ کشمیر جو ہے آزاد ہو اور پاکستان کا حصہ بنے اور سید علی گیلانی کی روح کو قرار آئے. بس ہم دعا کر سکتے ہیں اس وقت، اور عزم بھی ظاہر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سر یہ جو موجودہ قیادت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی قیادت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنا مقصد، یعنی جو کشمیر کے سلسلے میں ظاہر ہے یہ لوگ تو لیجنڈز ہیں نا، سید علی گیلانی صاحب ہو گئے. اب جد و جہد ہے. اب ظاہر ہے کہ علی گیلانی جو ہے روز تو پیدا نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ اسٹرگل تو جاری رکھنی ہے نا، شمع تو آپ نے روشن رکھنی ہے. اور قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے. تو جد و جہد تو جاری رہے گی نا جب تک آزادی نہیں ملتی. اور ابھی ہمارے جہانگیر جھوجا صاحب بڑے سینئر ایڈوکیٹ تھے، سابق صدر پاکستان کے ممتاز ترین سینئر ترین وکیلوں میں سے ایک تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا. یہ گھٹنوں کا آپریشن ہوا تھا، گھٹنے بدلوائے تھے. اچھا. اس کے بعد دل کی تکلیف ہوئی اور رخصت ہو گئے وہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت بہت ہی یعنی باوقار شخص تھے اور ملنسار اور عاجزی کا نمونہ. ان کے بیٹے جو ہیں ارشد جھوجا، وہ بھی ایک بڑے وکیل ہیں، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے، پھر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رہے، اور جھوجا صاحب بھی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رہے. بڑے قابل احترام شخص تھے، اور ایک بالکل یعنی لالچ سے اور ہوس سے مبرہ، اور غریبوں اور بے نواؤں کے ساتھ کھڑے ہونے والے، اور بڑا دل جو ہے دکھا. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی. اور بڑے اچھے اچھے وکیل ہم نے پیدا کیے ہیں. کہاں سے شروع کریں؟ محمود علی قصوری، ایم انور بارٹ لا. اور سر بریک میں مجھے لینی ہے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.